बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 17 सितंबर और दिन है बुध का। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। ट्रंप की एक फ़ोन कॉल ने सारे का सारा जो मंजरनामा है वो बदल दिया है, और ये जो रिजीम है जो सर धड़ की बाजी लगाए हुई थी कि किसी तरीके से ट्रंप की जो हिमायत है वो हमारी इस चुनतखीब रिजीम को मिल जाए ताकि हम सरवाइव कर सकें, वो हिमायत अब नहीं मिल रही, थरथरी मची हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर आपको ये भी बताऊंगा कि चीफ साहब ने एक बड़ी गलती अपनी तस्लीम करते हुए फैसला रिवर्स किया है, और ये फैसला रिवर्स किया गया है सोशल मीडिया के दबाव की वजह से, सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से। सोशल मीडिया अब नई एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर को आप देख लें कि वो अडयाला जेल नहीं आ रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से लगातार 2 दिन जो है वो अडयाला जेल गए। इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने कर्नल का जो है वो जिक्र किया और कर्नल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरी मुलाकात नहीं होने दे रहे, और अगर आपने मेरी मुलाकात ना करवाई तो मैं आपका नाम जो है वो लूंगा। ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से। और अब चीफ साहब ने एक बड़ा अपना जो फैसला है वो रिवर्स किया है और अपनी जो गलती है वो तस्लीम की है। इमरान खान साहब से सुलह के लिए एस्टेब्लिशमेंट क्या कोशिशें कर रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक लावा फटा हुआ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला जो मामला है, इस पर भी कुछ अपडेट्स हुई हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो फैसला तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अगेंस्ट आया, इस फैसले से पहले उनको क्या एक बड़ी जो ऑफर थी वो दी गई, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर उसके बाद उनके अगेंस्ट जो फैसला है वो आया है। तो इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो जी आगाज जिस खबर से करते हैं वो ट्रंप की फोन कॉल से है। तो मामला कुछ यूं है जी कि 25 सितंबर को ये इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ, ये दोनों जो हैं वो मुलाकात का इम्कान है, पूरी कोशिश की जा रही है कि अमेरिका जाएं और ट्रंप से जो मुलाकात है वो करें। अब ये जो खबर है तब सामने आती है जब एक और खबर इससे पहले सामने आई कि ट्रंप और मोदी के दरमियान एक टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है वो हुई, और बुनियादी तौर पर ट्रंप ने ये जो फ़ोन कॉल है वो मोदी को की। मोदी का चूँकि बर्थडे था और उस बर्थडे के मौके पर ये कॉल की गई और खुशगपियाँ जो हैं वो लगाई गई, तारीफ़ें की गई, कहा गया जी कि आप हमारे पार्टनर हैं। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का जो रिस्पॉन्स है वो मोदी की जानिब से ट्रंप के हवाले से जो है वो दिया गया। अब नाज़रीन यहाँ पर मामला ये है कि जब भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे, ख़ास तौर पर टैरिफ के जो मामलात थे, उस टाइम पर काफ़ी जो खुशियाँ थी वो मनाई गई और काफ़ी इस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। इवन के ट्रंप की जानिब से कुछ ट्वीट्स भी की गई और पाकिस्तान के हक में भी कुछ जो ट्वीट्स थी वो की गई, जिस पर ये शादियाने बजाए गए कि देखे ना कि ट्रंप जो है वो तो हमारी तरफ आ रहा है और उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो सपोर्ट है वो हमें मिलेगी। खैर उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान का नाम लेकर मोदी को चढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक जो उनका इत्तेहाद पसंदाना जो एक सोच है जी, और पाकिस्तान के कितने ज़्यादा मुखालिफ है वो, कितनी ज़्यादा नफ़रत है, कितनी दुश्मनी है, ये तो खैर क्रिकेट मैच से भी बहुत सारे लोगों को अब वाज़ेह हो गया होगा। लेकिन वो जो सारा कुछ किया जा रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी डील हासिल करने की कोशिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से भारत की जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल था वो दिया गया, और जो है वो उन धमकियों में वो नहीं आए। बेशक जो टैरिफ था वो बढ़ाया भी गया भारत के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो स्टिल जो है वो खड़े रहे। तो अब नाज़रीन ये हो रहा है कि पींगे बढ़ाई जा रही हैं, ट्रंप की जानिब से खुद राब्ते किए जा रहे हैं, खुशगपियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अब अगर जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और भारत के आपस में इस तरह से होते हैं, मतलब अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो उसमें फिर जो पाकिस्तान का रोल है, या ख़ास तौर पर आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि जो मौजूदा ये चुनतखब रजीम है इनका जो रोल है, या ये किस तरीके से ट्रंप के करीब जो है वो हो सकते हैं, कैसे जो उसका एक आप कहें कि आशीर्वाद कहें, या आप यूँ कहें जी कि उसकी जो एक हिमायत है वो अपने हक में ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है उसने तो फिर वही करना है कि जो भारत को जो चीज़ें हैं वो सूट कर रही हों, और भारत इस खिते में पाकिस्तान के हवाले से उसकी जो दुश्मनी है वो भी सबके सामने, वो कभी भी पाकिस्तान के फ़ायदे में
کوئی بھی جو چیز ہے وہ نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہوئی ہے، سارے کا سارا جو منظرنامہ ہے جی وہ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، اور موجودہ جو منتخب رجیم ہے جی ان کو اپنی اس وجہ سے یہ بھی پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم حمایت کھو دیتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہماری کوئی حمایت نہیں ہوگی، انٹرنلی بھی عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور اگر اس صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، پریشر بڑھتا رہتا ہے، تو پھر ہمارا جو ہے وہ کیا بنے گا۔ تو اب جی 25 سپتمبر کو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کوششیں چونکہ ان کی جانب سے پوری کی جا رہی ہیں، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف دونوں کی امریکہ جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہیں، اور کوشش یہ ہے جی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان سے کوئی جو ملاقات ہے وہ ہو جائے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ بہرحال اس وقت جو تھرتھری ہے جی اور ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی ہے، اور آلریڈی عدالتی جو محاذ ہے وہ گرم ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاؤں جو ہے وہ جل رہے ہیں، اور اوپر سے اب یہ انٹرنیشنلی بھی ایک فون کال جو ہوئی، اور اس فون کال نے پوری کی پوری جو ایک منظرنامہ ہے جی وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور یہ کورٹ رپورٹر ہیں جی احتشام کیانی صاحب ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے ہیں جی، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اور وہ یہ اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ مستند ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کچھ دن پہلے ایک بار پھر سے اس حد تک آفر دی گئی کہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، آپ اس گروپ کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں، لیکن جسٹس جہانگیری نے انکار کر دیا۔ پھر انہیں حالیہ نتائج سے تھریٹ کیا گیا، جس پر جسٹس جہانگیری نے وہی جواب ایک بار پھر دہرایا جو انتخابی دھاندلی کے خلاف کیس پر اپروچ کرنے پر کہا تھا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تو جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو چیف جسٹس بنانے تک کی جو آفر ہے وہ کی گئی، لیکن انہوں نے آفر جو تھی وہ قبول نہیں کی۔ واضح رہی جی جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں، ارباب طاہر صاحب جو لاسٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی فل کورٹ تھی کی، اس میں جی انہوں نے حق میں ووٹ دے دیا تھا چیف صاحب کے، اور انہوں نے اپنا جو گروپ تھا وہ بدل لیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی دوران ان دونوں ججز کو اپروچ کر کے تو جو آفر ہے وہ دی گئی ہو کہ آپ جو ہے اس گروپ کو، آزاد گروپ کو چھوڑ کر 26ویں ترمیم والے جو ججز ہیں جی اس گروپ میں آپ آ جائیں۔ تو وہ تو چلے گئے، لیکن جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو سلیوٹ بھی پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال جی انہوں نے ساتھ ساتھ جو انکار ہے وہ کر دیا۔ ان کے انکار کے بعد کیا ہوا جی کہ اب یہ جو جعلی ڈگری والا کیس تھا ان کے اگینسٹ، اس پر اب تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ چونکہ اتنا بڑا ان کے اوپر الزام ہے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ جو کام ہے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا تو ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے جو فیصلہ ہے اس میں ان کو فارغ بھی جو ہے وہ کر دیا جائے۔ بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہوا ہے کہ جسٹس سمن رفعت اور ایک اور جو جج صاحب تھے انہوں نے جو اور ایون کے باس جو ہیں ان کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، اور جسٹس جہانگیری جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج ان کی جانب سے جو سماعتیں ہیں کہ عدالت جو ہے وہ بھی آج نہیں لگائی گئی۔ تو بہرحال ہاتھ یہاں پر بھی گرم ہو چکا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ججز ہیں جی وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ جو چنتخب رجیم ہے اس چنتخب رجیم کو ننگا جو ہے وہ کر دیا ہے، سارے پردے جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جی جسٹس جہانگیری صاحب ہیں ان کے حوالے سے خبر تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو چیف صاحب کی ایک بڑی غلطی کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں جی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، ان کی جانب سے بلکہ سپریم کورٹ سے ہی یہ ایک اعلامیہ سامنے آیا تھا جی، جس میں کہا گیا تھا کہ جو سیکیورٹی ہے وہ ریٹائرڈ ججز کے بعد ان کی جو بیوائیں ہیں، ان کی جو بیویاں ہوں گی ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو بھی جو سیکیورٹی ہے وہ دی جائے گی۔ تو اس پر یہ کافی تنقید ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، معاملہ اٹھا کہ یہ دیکھیں جی کہ کس طریقے سے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ اس چیزوں میں یوز کر رہے ہیں کہ ججوں کے بعد ان کی بیویوں کو بھی جو سیکیورٹی ہے وہ دی جائے گی، سیکیورٹی گارڈ مطلب ہے کہ 2-3 اہلکار ان کے ساتھ رہیں گے، اس چیز کی کیا جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب خبر یہ ہے ایک اعلامیہ مزید جاری ہوا ہے، اور یہ بیسیکلی وضاحتی اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور اس میں جی ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کو سیکیورٹی دینے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملے پر دوسرا وضاحتی اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں صدارتی آرڈر کے تحت سیکیورٹی پروٹوکولز میں نہیں آتی۔ ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کی حد تک نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو تاہم تاحیات سیکیورٹی جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو بہرحال جی یہ ایک ظاہر سی بات ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا جو وہاں پر ایک مرتبہ چیز اٹھ جائے نا تو اس کا جو پریشر ہے وہ ضرور ہوتا ہے،
اور اس کا دباؤ ضرور محسوس کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ بھی اٹھا اور علی امین گنڈا پور والا معاملہ بھی اٹھا، جس کی وجہ سے ایک تو یہ بھی معاملہ نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا، اور علی امین گنڈا پور بھی لگاتار 2 روز اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، اور وہاں پر تو انہوں نے کرنل کا ذکر بھی کیا اور کہا جی کہ کرنل صاحب ہیں وہ ہمیں ملنے نہیں دیتے عمران خان صاحب سے، میں ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں نے چیزیں ڈسکس کرنی ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے تاکہ میں کچھ بڑے فیصلے کر سکوں، لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ پھر وارننگ بھی دی کرنل صاحب کو کہ کرنل صاحب اگر آپ نے ہمیں نہیں ملنے دیا، ایسے ہی جو ہے وہ روڑے اٹکائے، تو پھر اس کے بعد میں آپ کا نام لے کر تو کہوں گا جی کہ یہ کرنل صاحب ہیں اور یہ ہمیں نہیں ملنے دے رہے۔ تو یہ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے ریکارڈ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے۔ بہرحال دیکھیں، آج تو بدھ ہے لیکن کل جمعرات کو ایک مرتبہ پھر سے ملاقات کا دن ہے، کل ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں ملنے دیا جاتا، اور آیا کل اگر نہیں ملنے دیا جاتا تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کرنل صاحب کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے۔ بہرحال یہ ایک اور جو تبدیلی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ عمران خان صاحب سے کل اڈیالہ جیل میں تفتیش بھی ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ تفتیش یہ کم اور ایک طرح سے عمران خان صاحب کو جو ہے مطلب ہے کہ تنگ کرنا زیادہ وہ تھا۔ بہرحال عمران خان صاحب بالکل تنگ نہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ الٹا جو جواب دیے ہیں نا، تو وہ جواب بھی مطلب ہے کہ سننے کے لائق ہیں۔ وہ چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی۔ اہم عمران خان سے اڈیالہ میں تفتیش جواب میں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں این سی سی آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سوال کیے کہ آپ کا اکاؤنٹ مطلب کیسے آپریٹ ہوتا ہے، کون آپریٹ کرتا ہے، یہ وہ چیزیں وغیرہ۔ تو عمران خان جواب میں غصہ ہوئے اور سخت جواب دیے۔ سوال ہوا کہ کیا آپ کے اکاؤنٹس غیر ملکی شہری جبران الیاس چلاتا ہے؟ عمران خان نے نفی میں جو جواب ہے وہ دیا، اور اگلا جو سوال تھا جی وہ پوچھا گیا کہ کیا پھر موساد سی آئی اے یا را جو ہے وہ چلاتی ہے؟ تو عمران خان مطلب پہلے عمران خان صاحب نے نفی میں جواب دے دیا، لیکن پھر جب عمران خان صاحب سے اس طرح کا سوال کیا گیا، مطلب ہے کہ ایک طرح سے ان کو خود ہی غصہ دلانے کی کوشش کی گئی، تو پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جواب دیا کہ ان سے رابطے میں کون ہیں یہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن ہیں، اور اکاؤنٹس کون آپریٹ کرتا ہے یا کیسے ہوتے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا، اور اگر میں نے بتا دیا تو آپ نے اس شخص کو بھی اغوا جو ہے وہ کر لینا، اس کو بھی آپ نے اٹھا لینا، اس لیے یہ جو چیز ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ کل کا واقعہ جی، عمران خان صاحب سے جو تفتیشی ٹیم تھی وہ گئی، اور اس نے جب یہ تفتیش وغیرہ کی تو عمران خان صاحب نے آگے سے یہ جو جوابات ہیں وہ دیے ہیں۔ ایک دو چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جی، اور بنیادی طور پر انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی ہے۔ کل فیصلہ آیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے، جس میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں ریٹائرڈ ہیں بریگیڈیئر ہیں، کرنل ہیں یا جنرل ہیں، میں ابھی بھول رہا ہوں، حفیظ الرحمان ان کا غالباً نام ہے۔ بہرحال جی چیئرمین پی ٹی اے ہیں یہ، ان کو عہدے سے ہٹانے کا جو حکم ہے وہ دیا ہے، اور کیوں دیا ہے؟ کیونکہ جو پروسیجر تھا وہ درست اڈاپٹ نہیں ہوا، اور یہ کہا جی کہ جو سب سے سینئر اس وقت آفیسر ہے ان کو جو عارضی چارج ہے وہ دیا جائے۔ بہرحال جیسے یہ فیصلہ آیا ساتھ ہی یہ خبر آ گئی کہ انٹرا کورٹ جو اپیل ہے وہ بھی دائر کر دی گئی ہے۔ اب خیر سوال تو یہ بھی ہے کہ اتنی جلدی انٹرا کورٹ جو اپیل ہے وہ کیسے دائر کر دی گئی ہے، عدالتی ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا، لیکن خیر پھر بھی یہاں پر سب کچھ ہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ہی، چونکہ سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، تو انٹرا کورٹ اپیل میں ہوگا کہ 2 رکنی بینچ بیٹھ جائے گا۔ 2 رکنی بینچ کون ہوگا جی؟ چیف جسٹس ہو جائیں گے سرفراز لوگر صاحب، اور ساتھ جو ہے وہ ان کے 26ویں ترمیم کے بعد آنے والے کوئی جج صاحب جو ہیں وہ ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا فیصلہ ہے جی، اس فیصلے کو وہ ختم جو ہے وہ کر دیا جائے گا، اور واپس چیئرمین پی ٹی اے کو اپنے اس کے اوپر بحال جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں اس میں 2 مرتبہ متفرق درخواستیں آئی ہیں کہ جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور اس میں آرڈرز یہ ہیں جی کہ آپ دیکھیں پالیسی کیا، اس کے مطابق عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے، اور ابھی تک فکس جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ تو اب یہ فیصلہ تو ابھی آیا ہے چیئرمین پی ٹی اے والا، تو انٹرا کورٹ اپیل بھی آ گئی ہے۔ بہرحال کیا اس میں بھی پھر یہ فیصلہ دیں گے جی کہ اپنے ٹائم پر ان کو جو ہے سماعت کے لیے عدالت کے سامنے جو ہے وہ لگایا جائے، یا یہ ہوگا جی کہ جس طرح سے انٹرا کورٹ اپیل فوری سے دائر ہو گئی ہے، فوری سے کیس بھی مقرر ہو جائے گا، اور ان کو جو ہے یہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کا فیصلہ اس فیصلے کو اڑا دیا جائے گا۔ تو بہرحال جی صاف نظر آ رہا ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا جو رول ہے وہ کیا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، سب کچھ اب جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے. تو اس لیے جی اب آپ یوں سمجھے کہ قانون شانون تو ہے ہی نہیں، بس جو خلاف کوئی چیز آ جائے تو وہ مطلب ہے کہ مطلب ہے قانون پر آئے یا نہ آئے اس کو جو ہے وہ اڑانا ہی اڑانا ہے. بہرحال جی یہ کچھ تفصیلات تھیں، مزید اس حوالے سے جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.